अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट गैरिजन का दौरा किया है। इस मौके पे आर्मी चीफ ने यादगार शहादा पे हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। सैयद आसिम मुनीर ने वतन पर जान कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। इस मौके पे आर्मी चीफ ने कहा कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में शहदा का अजीम मकाम हमेशा कायम रहेगा। दूसरी जानिब अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत धचके लग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी ने पार्टी से और सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब MPA करीम बलोच ने भी, संजय गंगवानी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। फवाद चौधरी गुज़श्ता शब मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने इस मौके पे ये बयान दिया था कि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज ऐसी ही बात अली ज़ैदी ने भी की है। उन्होंने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन साथ ही साथ अली ज़ैदी ने ये कहा कि मैं PTI को उस वक्त छोड़ूंगा जब इमरान खान PTI छोड़ देंगे। ये सारे मामलात हैं। जहांगीर तरीन साहब की भी एंट्री हुई है। ऐसे वक्त में जहांगीर तरीन साहब जब मंजर आम पे आते हैं तो सभी लोग आने वाली जो सियासी पेशीन गोइयाँ हैं वो करना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोग क्या सियासत छोड़ देंगे या मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं उनमें जाएंगे या कोई नया ग्रुप या नई सियासी जमात सामने आएगी? ये तमाम सवालात हैं, इस पर हम मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, ये सारे हालात हैं। महमूद मौलवी के बाद आमिर कियानी, और आमिर कियानी का सियासी कद काठ PTI में खासा था। जब उन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा, जब वो वज़ीर सेहत थे, तो खान साहब ने उनको फिर सेक्रेटरी जनरल बना दिया था। उनका पार्टी छोड़ना कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, आम तौर पर लोग ये कहें कि जनाब क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम अरसा दराज से सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी से जब लोग छोड़ते थे कहते जी फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी को। मुस्लिम लीग नून से जब लोग छोड़ रहे थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ा और हमने देखा। PTI में खान साहब की मकबूलियत, PTI की अपनी मकबूलियत, जो भी सूरत हाल है, लेकिन जब आप अहम लोग आपको छोड़ते हैं तो उनका एक वज़न भी होता है, उनका एक हल्का अहबाब भी होता है, उनके ताल्लुकात भी होते हैं, उनके अपने अपने कलामी की माफ़ी। आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं अनाउंस कर दूं कि सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार वसीम बादामी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। जी इरशाद साहब। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक दो लोगों का मालूम ये मामला नहीं है, ये मामला शायद आगे बढ़े। पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि पैट्रियाट जो हैं वो इससे बरामद किए जाएंगे और कोई नई शक्ल पार्टी की होगी। मेरा ख़्याल है उस पर काम हो रहा है, उस तरफ मामला जा रहा है। लेकिन वसीम बादामी साहब हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हुए मैं उनसे पूछूंगा कि उनका एक तजर्बाकार, तज्ज़ियाकार के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर इस्लामाबाद, कराची में उनके कनेक्शंस हैं। ये बताएं हमें ज़रा, हमारे नाज़रीन को, वसीम साहब, के कितने लोग और हैं पाइपलाइन में जो पार्टी को छोड़ेंगे और उसमें मरकज़ी ओहदेदार कितने हो सकते हैं? जिस तरह आमिर कियानी तो बहरहाल एक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे। सर अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। आप ज़ाहिर है मुझसे बहुत ज़्यादा बाखबर और सीनियर हैं। फैसल भाई, आपको भी सलाम। सर, मुझे यानी ये बात कोई राज नहीं है कि PTI के बहुत सारे लोग इमरान खान साहब के साथ इसलिए उनसे दूर नहीं हुए अब तक के पॉपुलैरिटी इमरान खान के साथ खड़ी है। इन गुनाहगार कानों ने खुद सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि भाई हमें अगर कुछ दबाव भी हम महसूस करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि सर फिर हम ये करते हैं कि ऐसा करेंगे, फिर हम सियासत ही छोड़ देते हैं फिर, क्योंकि खान से अलग होकर फिर क्या सियासत करनी है। इमरान खान साहब की सियासत इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी उसमें कोई शक नहीं है। आज आमिर कियानी साहब का छोड़ना, मुझे ये लगता है कि हो सकता है इससे वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा उनके हल्के की हद तक भी, लेकिन बहरहाल इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस जरूर है कि इसका मतलब मामला मजीद खराब हो रहा है। हौसला अफजाई तो किसी भी ऐसे फैसले की जो कि अगर किसी प्रेशर में किया गया, कहते तो वो ये कि नहीं है प्रेशर मुझ पे, अगर एक ऐसा है तो उसकी हौसला अफजाई तो नहीं की जाती, वो अफसोस ना किए। और ये पहली मरतबा भी नहीं हो ना PML नून के साथ ये करने की कोशिश की गई और उस वक्त तहरीक इंसाफ इसको सेलिब्रेट करती थी। आज मामला उलट है। आज की पेशरफ्त और वाकयात लेकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी ये मामलात मजीद
مزید آگے چلیں گے. اس میں شاید ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے کیمپ سوئچ کر کے پی ٹی آئی چھوڑ کے سیدھا نون یا پیپلز پارٹی میں چھلانگ لگا دیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ شاید پیچھے ہی ہو جائیں. ایک فہرست ایسے لوگوں کی ہوگی جو کہ ان واقعات سے ان الفاظ سے اظہار لا تعلقی اور مذمت کریں گے کہ شاید پھر خان صاحب کو اس انداز سے منظور نظر نہ رہے. کچھ ایسے ہوں گے جو خان صاحب پہ تنقید نہیں کریں گے لیکن بس وہ فی الحال کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ فہرست ابھی اور آگے جانی ہے. اس میں شاید ابھی بہت نامور نام فی الحال نہ ہے لیکن سلسلہ چلے گا ابھی. صحیح ہے. اچھا وسیم, آپ سمجھتے ہیں کہ نامور لوگ ابھی اس فہرست میں نہیں ہیں, یا یہ مصلحتاً ہوگا, یا ابھی وہ تیار نہیں ہوں گے, ابھی اتنا ہوم ورک نہیں ہوا کہ نامور لوگ بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں؟ جی مجھے ایسا ہی لگتا ہے, جس طرح آپ نے کہا مجھے ایسا ہی لگتا ہے. اور چونکہ ان سب کو پھر اپنے حلقے کی بہرحال سیاست کرنی ہے اور سب کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کیا سیاست کریں گے حلقے کی جب بھی الیکشن ہوں گے. تو اس لیے انہی وجوہات کی بنا پہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید نامور لوگوں کے نام اس طرح نہ ہے اس فہرست میں. جی اچھا وسیم صاحب, جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت لوگ ہیں اور بالخصوص وہ حلقہ یا وہ طبقہ جو آئی ایس ایف سے پھر اوپر آیا, اسمبلی ممبر بن گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلینزنگ ہو رہی ہے پارٹی کی, اس میں سے خام سارا نکل جائے گا, خالص سارا رہ جائے گا. کیا پی ٹی آئی کے پاس اتنا خالص بچے گا کہ وہ کسی صوبے میں یا مرکز میں حکومت بنا سکیں؟ اچھا, ایک تو یہ کہ بہرحال اس وقت آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب وہاں کھڑے ہیں کہ جہاں مجھے لگتا ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹس کی ضرورت نہیں ہے, ان کا نام اور ان کا انتخابی نشان چلے گا اگر پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر معاملہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپلز کی پی ٹی آئی نے ماضی میں کچھ نہیں کیا. میں اس رائے کا حامی ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو لایا گیا, اس میں ساری سہولت کاری ہوئی اور اس کے بہت سارے اگر بات اس پر ہو تو شواہد بیان کیے جاتے ہیں. لیکن جو آپ نے کہا کہ مال بچے گا یا نہیں بچے گا, میرا خیال ہے مال اس وقت عمران خان ہی مال ہے, عمران خان ہی تحریک انصاف ہے, اور ان کو انڈیویجولز کی ایون الیکٹیبلز کی بھی اس موقع پہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. باقی وہ جو آپ نے کہا نا کہ جناب وہ کلینزنگ ہو رہی ہے, یہ بڑا معصومانہ بیان ہے, یہ ہر پارٹی دیتی ہے. مجھے یاد ہے یہاں ہمارے کراچی میں جب ایم کیو ایم کا معاملہ ہوا تھا تو ایک جملہ بڑا مشہور تھا, جی بہت اچھا ہے پارٹی میں تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو وہ ہر آخری لمحے تک اس عمل کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, جب وہ ناگزیر ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو کوئی پوچھے ان دوستوں سے, کیا کہ دوستوں سے کہ بھائی صاحب یہ مال تو کوئی اس پارٹی سے, کوئی اس پارٹی سے, کوئی اس پارٹی سے آیا تھا, تو آپ کو نہیں پتا تھا کیا پہلے, اور آج جب وہ جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہے کہ جا رہے ہیں. تو بس یہ اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ناگزیر ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں. اچھا, نتیجہ جو اب ہوگا, یہ سارے اس کو کلینزنگ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کر لیں, اس کے نتیجے میں تحریک انصاف پر کوئی قبضہ کرے گا جہانگیر ترین صاحب کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں, یا ایک نئی پارٹی بنائی جائے گی اور تحریک انصاف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جب تک حیات ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ, ان کی موجودگی میں یہ ہونا کہ عمران خان صاحب پیچھے ہوں اور کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اس پارٹی کا سربراہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے میرے خیال سے. میری اس وقت بھی رائے تھی جب عمران خان صاحب کے اقتدار کے آخری ایم چل رہے تھے اور ایک بات چلی تھی کہ جناب شاید کوئی اور وزیر اعظم آ جائے گا خان صاحب کی پارٹی سے, مجھے لگتا تھا کہ یہ بڑی دست خیال سے یہ ممکن نہیں. تو یہ تو نہیں ہو پائے گا. یہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے بھی کہا, ماضی میں ماضی کا پیٹریوٹ, ماضی کی قاف, ماضی کی کنگز پر, اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کرنے کی جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کوشش ہو. لیکن تحریک انصاف یعنی عمران خان ہے, عمران خان کے علاوہ نہیں ہے تحریک انصاف میری رائے میں. اچھا وسیم صاحب, جی وسیم صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, ہم پی ٹی آئی کو موجودہ جو حالات دیکھ رہے ہیں, کیا ماضی کی کسی کنگز پارٹی کی طرح جانیں یا اس کو نظریاتی پارٹی کی طرح جانیں, یا یہ دونوں کو ملا کے کوئی ہائبرڈ قسم کی پارٹی ہے؟ یہ آپ نے تیسرا آپشن دے کے میری مشکل ذرا آسان کر دی ہے کہ دراصل یہ معاملہ ایک ہائبرڈ پارٹی کا ہے. وہ یوں کہ دیکھیں, کل زیادہ پرانی بات تو نہیں ہوئی نا, ہم یعنی تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے ادنا اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہم نے وہ کچھ ارشاد صاحب اور فیصل بھائی جو اس سے پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانہ آیا تھا جب یوں تھا, پھر ٹیبلز ٹرن ہو گئے, پھر جو اس کے ساتھ تھا وہ اس کے خلاف ہو گیا, وہ سب بندیاں الگ ہو گئیں, یہ سب کچھ ہم نے ابھی اب لیوڈ اٹ 2018 سے لے کے آج تک. تو ہم نے, یہ کوئی راز نہیں ہے
کہ کس طریقے سے مداخلت پی ٹی آئی کے دور میں ہوتی تھی اور پی ٹی آئی اس کو انجوائے کرتی تھی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف خان صاحب ہی کہیں کہ دیکھو میرے دور میں نیب نے اتنے ارب روپے ریکور کیے, یہ میرا کریڈٹ ہے, ایک طرف خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہوں, اگلے دن ٹرمپ سے ملنا ہو اور وہ کام میں کہیں میں ابھی واپس جا کے نا میں ذرا اتارتا ہوں اس کا اے سی, اور پھر دوسری طرف کہیں کہ نیب میں کیا کر سکتا تھا, میرے تو ہاتھ میں نہیں تھا, وہ تو باجوہ چلاتا تھا. اگر باجوہ چلاتے تھے تو پھر نیب کی جو ریکوری بھی اس کا کریڈٹ پھر آپ کیسے لے رہے ہیں؟ تو یہ سب کچھ ہوا ہے اور پی ٹی آئی نے اس کو انجوائے کیا ہے. یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی سزا, یعنی کہ بھائی یہ کوئی کانسپیرسی تھوڑی اس لیے نہیں ہے کہ ایک جج ہے وہ زندہ ہے, اس کا نام شوکت عزیز صدیقی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ اس دن اتنے یہ آدمی میرے گھر پر آیا اور اس نے یہ کہا اور یہ کیا, اور وہ اپنی جاب چھوڑنے کے بعد یہ بات نہیں کر رہا. ورنہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ضمیر جاگا ہے اس کا, وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس نے کہا بھائی اس کو بلاتے نا آپ کٹہرے میں, اس کو بلاتا نا سپریم کورٹ پاکستان اور فیصلہ کرتا کہ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو جس پر الزام لگا رہا ہے اس کو سزا ہوتی, وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سزا ہوتی. تو یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا. اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ, وہ تب بھی غلط تھا, وہ آج بھی غلط ہے. اس لیے آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کنگز پارٹی پلس نظریاتی پارٹی کا ایک اچھا سا ایک معجون اور ایک ہائیبرڈ معاملہ بن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اچھا, یہ عمل جو تیز ہوا ہے اس طریقے سے, اس کے دو پہلو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے, اس کی وجہ سے لوگ نکل رہے ہیں. دوسرا اس کا یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کو سیاستدان استعمال کر کے یا حکمران اتحاد استعمال کر کے کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم جب الیکشن میں جائیں تو تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہو, عمران خان صاحب یا تو تنہا ہو چکے ہوں اور تنہا ہونے کے ساتھ ہی ان کو نااہل اور گرفتار کر لیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن ہو جائے گا وقت پر کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی اس عرصے تک, یا الیکشن پھر بھی بعید ہے؟ ایک تو میری رائے کہ الیکشن ہونا تو چاہیے وقت پر, یہ تو میری اپنی رائے ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک اس سب سارے معاملے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل, اس لیے کہ سارے جو پلیئرز ہیں وہ خود بھی ہر چال چلتے ہیں, ریئیکشن دیکھ کے پھر اگلی چال کا فیصلہ کرتے ہیں. آج کی تاریخ میں مجھے الیکشن ذرا کم از کم مستقبل قریب میں ذرا مشکل لگتا ہے, لیکن یہ بہت ڈیپینڈ کرے گا خان صاحب کے رویے پہ, اور وہ کس طرح. رائے تو میں بھی دے چکا کہ ہونا چاہیے وقت پہ, وہ تو چاہے خان صاحب سے اختلاف کریں, لیکن الیکشن آئین میں جو لکھا ہے سر ہونا چاہیے. لیکن کس طرح خان صاحب کے رویے پہ ڈیپینڈ کرے گا. میرا خیال ہے وہ یوں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے سر, یہ مجھے لگتا ہے اب یہ سیاسی جماعتوں کی, خان صاحب مخالف سیاسی جماعتوں کی تو یقیناً وہ خواہش ہوگی جو کہ آپ نے کہی, لیکن اب ادارے کے لیے ایک یہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے, کسی سیاسی جماعت کی محبت اور کسی سیاسی جماعت کی بغض میں نہیں, اپنے ادارے کے لیے. ورنہ انہیں یہ ہے کہ یہ تو ایک ریت بن گئی اگر, تو پھر کل کو کسی اور کو کیسے روکیں گے. ورنہ وہ حوالہ دے گا کہ یار ان کے ساتھ کیا تھا تو وہ لاڈلے دے گا, ان کے خلاف تو آپ نے کچھ نہیں کیا. تو اب انہوں نے 9 مئی کے لوگوں کرداروں کو تو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ناؤ یا تو خان صاحب اس پر کلیئر لائن لیں, ان سے لا تعلق ہی کریں, تو خان صاحب کا معاملہ بہتر ہوگا. اگر خان صاحب یہی کہتے رہے کہ نہیں یہ 9 مئی تو کروایا ہی تم نے, جبکہ ان کے اپنے بھانجے نظر آ رہے ہوں حسان نیازی صاحب پتلون اٹھائے ہوئے, جبکہ ان کے اپنے ولید اقبال صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا کہ میری پارٹی کے لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے ہوئے تھے, اگر وہ یہ لائن لیتے رہیں گے تو معاملہ خراب رہے گا. جی اچھا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان, ہماری جو ماضی کی روایت یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, سربراہان ہیں پارٹی کے, وہ اپنے پارٹی مفاد کو, سیاسی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے برے سے برا کام بھی ان کا قریبی دوست یا ورکر کر دے تو وہ اس کو اول تو اون کرتے ہیں, اگر اون نہ بھی کریں تب بھی اس کو کوئی سزا نہیں دیتے. تو کیا تحریک انصاف یا عمران خان سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے نہ صرف اظہار برات کافی نہیں ہے نا, ان کو سزا دیں, پارٹی سے نکالیں, ان کی رکنیت ختم کریں, ایسی کوئی روایت خان صاحب قائم کر سکتے ہیں؟ ان کے مزاج کے قریب ہے یہ بات؟ دیکھیں مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ اگر جس لمحے خان صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب الیکشنز کی طرف جانے کا راستہ یا اقتدار کی طرف جانے کا راستہ اس صورت میں بنتا ہے, اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر یہاں اظہار برات ہو جائے, اظہار لا تعلق ہو جائے, اظہار مذمت ہو جائے, سزا ہو جائے, معطلی ہو جائے, تو سلسلہ باقی صحیح بن جائے گا, تو وہ یہ کام پھر کر گزریں گے. ابھی تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بارگیننگ ٹول بھی, لیکن ہم کو اگر یقین ہو گیا تو یہ کام کر گزریں گے. اچھا, اقتدار میں جانے کے راستے کی جو آپ بات کر رہے ہیں وسیم صاحب, پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کیا عمران خان کا کنڈکٹ فی الوقت تک ایسا ہے کہ ان کے لیے اقتدار کی راہ ہموار ہوگی بسائڈ دس پاپولیرٹی؟
دیکھیں پہلے میں اس میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں پھر تجزیہ دیتا ہوں بڑا مختصراً. ایک تو میری رائے تو یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی ایک سیدھا اصول ہے, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. سویلین پرائم منسٹرز کا, سویلینز کا یہ رائٹ ہے کہ جن کو لوگ ووٹ کریں ان کو پرائم منسٹر بننا چاہیے. وہ غلطیاں بھی کریں گے, وہ خطاؤں کا مجموعہ بھی ہوں گے, وہ اپنی غلطیاں ٹھیک کریں گے, لوگ ان کو ووٹ آؤٹ کریں, لوگ ان کو پارلیمان میں لائیں. تو یہ تو میری ایک اصولی رائے میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات میں آپ کے سوال کا جواب ہے جی نہیں, کہ نہیں وہ رویہ نہیں ہے. اور میرا کیا خیال ہے کہ ان کیا کرنا چاہیے, میرا خیال ہے کم سے کم ان کو صرف اتنا تو کر لینا چاہیے اور کچھ نہیں, کہ سیاسی مخالفین سے سیاسی مخالفت کریں. لیکن بڑا واضح نظر آتا ہے کہ معاملہ سیاسی مخالفت سے بھی بہت زیادہ آگے کا نکل گیا ہے. یعنی یہ بالکل کسی چور کو نہ چھوڑیں, کچھ نہ کریں. لیکن ایک چیز, یعنی جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, طالبان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, جس اسٹیبلشمنٹ کا ان کے خیال میں وہ ان کو مارنے کے در پہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, تو صاحب یہ رعایت اپنے سیاسی مخالفین کو بھی دے دیجئے تاکہ ملک چل سکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی چوری معاف کریں, لیکن آپ وزیر اعظم تھے اور آپ ان کے ساتھ کشمیر جیسے ایشو پر بھی نہیں بیٹھتے تھے. تو خان صاحب اگر صرف اتنی مہربانی کریں کہ سب کو یہ یقین ہو کہ یہ صاحب اگر وزیر اعظم بنیں گے تو کم از کم ایک منیمم لیول کا ورکنگ ریلیشن شپ اپنے سیاسی مخالفین سے ضرور رکھیں گے, تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن آج کے دور میں خان صاحب آج کی تاریخ میں وہ رویہ دکھا رہے ہیں جی نہیں. اچھا یہ فرمائیں, آج ایک کشور زہرا صاحبہ جو ہیں ایم کیو ایم کی رہنما جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھیں, ان کی ایک ویڈیو چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے لیکن گرفتاری اور پرویز الہی کے گھر پہ حملہ اور یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ناکام ہو گئے, ورنہ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ بجٹ پیش کر کے حکومت اعلان کر دے گی. اور پرسوں ہمارے پروگرام میں جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی مذاکراتی ٹیم مان گئی تھی جو پی ٹی آئی کی تھی کہ جی جولائی میں آپ اعلان کر دیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو مذاکرات کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ناکام ہونے دیے کہ جب حکومت بیٹھی ہے مذاکرات کی میز پر تو اسی شام کو ایکشن ضروری ہو گیا, آپریشن ضروری ہو گیا, اور اس کے بعد خان صاحب کی گرفتاری بھی ضروری ہو گئی. سر یہ بڑا دلچسپ ہے, چونکہ ایک طرف جب مذاکرات ہو رہے تھے تب یہ سب کچھ ہوا, اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو بہت کھل کر کہا نا, فواد صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ بھئی اگر پی ڈی ایم کے لوگ اتنے بھی قادر نہیں ہیں اپنی حکومت پر کہ مذاکرات کا عمل خراب کرنے سے روک سکیں دوسروں کو, یعنی کہ اداروں کو کہہ رہے تھے, تو پھر ان سے بات کرنا ہی فضول ہے پھر. اور دوسری طرف آج کی تاریخ میں جو بھی پریس ریلیز آ رہی ہے وہاں سے, یعنی چاہے وہ آئی ایس پی آر کی ہو, چاہے کور کمانڈرز کی ہو, چاہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہو, وہ سب کہتے تھے مل کے بیٹھیں, کنسنسس کریں. یہ اس سے تاثر ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی یہ لڑائی جھگڑا ختم کر. تو یہ بڑا دلچسپ ہے, یعنی میں اس میں خود مخمصے کا شکار ہوں. نہیں, اداروں کی تو یہی ماضی کا بھی تجربہ یہ ہے, اور اب بھی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ملک میں استحکام ہے, معاشی استحکام, سیاسی استحکام, قوم اکٹھی ہو. وہ تو نہیں چاہ سکتے کہ اس طرح کی یہ کوئی اور ایلیمنٹ ہے جو چاہ رہا ہے کہ یہ فساد جاری رہے, عدم استحکام جاری رہے. مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ ہر پارٹی میں سپوائلرز کو ضرور ہوتے ہیں جن کو سوٹ نہیں کرتی کچھ چیزیں, تو وہ ضرور اپنا کام دکھا سکتے ہیں. لیکن پھر میں نے یہ بھی دیکھا, خود کشور زہرا صاحب اسی انٹرویو میں کہہ رہی ہیں, اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جب یہ 35 بندے اٹھے تو ہم نے فوراً فون کروا کے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو فون کیا گیا, اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, اور وہ ان کو رہا کیا گیا. پھر اسی انٹرویو میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب باہر نکل کے کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو اس سے ہم حیران ہو گئے, لیکن انہوں نے کہا میں کیا کروں, دیکھو عمران ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے یہ بات نہیں کی. تو یہ مذاکرات والے معاملے میں دونوں فریقین کو, طرفین کو بڑی میچورٹی کا ثبوت دینا ہوتا ہے. بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے, اور اس میں اسپوائلرز پر اپنا کام دکھا جاتے ہیں, چونکہ بڑا ولنریبل پروسیس ہوتا ہے یہ. اچھا وسیم صاحب, اب حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بالکل غیر متوقع طور پہ کم کر دی ہیں, اور دوسری جانب اگر ہم وزیر خزانہ یا دیگر وزراء کے بیان سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ اب پاکستان کوئی زیادہ آئی ایم ایف کی طرف یا ان کی بات مزید ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا یہ الیکشن کی جانب جانے کی انڈیکیشن ہے, یا یہ قیمتیں پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف دے دینا پاکستان کو کہیں اور سے اتنی یقین دہانی ہو چکی ہے کہ آئی ایم ایف اگر نہیں بھی یہاں پہ آ کے سپورٹ کرتا تو وی آر ہیئر؟ فی الحال تو مجھے لگتا ہے جو کہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ابھی تو یہ ہے نا, یہ یعنی اتنی لانگ ٹرم پلاننگ میں ملک چل ہی نہیں رہا. ابھی تو 15 دن کی پلاننگ میں چل رہا ہے کہ اگلے 10 دن کیا ہوتا ہے, چلو پھر دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد 20 دن کیا ہوتا ہے, پھر 2 ہفتے کیا ہوتا ہے. تو فی الحال تو انہوں نے ان کو کہیں
ایک کشن ملا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بس یہ ایک ریلیف کو پاس آن کر دیا. یہ میرے خیال سے یہ کوئی اتنی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے, چونکہ آج کی تاریخ میں گورنمنٹ کے پاس بھی قطعیت کے ساتھ مجھے یقین ہے اس سوال کا جواب نہیں ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن ہو کب رہا ہے, پنجاب کا کب ہو رہا ہے, قومی کا کب ہو رہا ہے, تو اتنا آگے کا نہیں سوچ رہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ بھائی اب IMF کے بغیر معاملہ آگے کس طرح چلانا ہے. لیکن یہ والا پرٹیکولر فیصلہ یہ میرا خیال ہے وہ ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں, بلکہ بس فی الحال ایک حالات میں اگلے 15 دن کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا ہے, جو کہ عجب نہیں کہ اگلے 15 دنوں میں آپ دیکھیں گے ریورس بھی ہو جائے. یہ اس کا ایک شارٹ ٹرم میں وہ دیکھتا ہوں, یہ مجھے کسی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا یا حکمت کا منصوبہ نظر نہیں آتا اس میں. جی ٹھیک, بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب, آپ موجود تھے, آپ نے وقت دیا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حکومتی موقف لیں گے. موجودہ حالات پہ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, پاکستان میں تو جو معاملات چل رہے ہیں یقینی طور پہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ جو حکومت کا موقف ہے وہ بھی لیا جائے, لیکن جو پوری دنیا کی اس وقت نظریں لگی ہیں وہ جو ترکیہ کا الیکشن تھا اور اب وہ رن آف الیکشن ہوگا, جو رجب طیب اردوان صاحب ہیں, بہت سلائٹ سا مارجن ہے جس کی وجہ سے وہ منتخب نہیں ہو پائے ہیں. اور دوسری جانب جو بین الاقوامی سیاست پہ لوگ نظر رکھتے ہیں, مبصر ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ٹائم ہو چکا ہے اقتدار میں طیب اردوان صاحب کو, اور ان کے مقابلے میں اب کی بار لوگوں نے ایک بھرپور یعنی مخالفت کا بھی اظہار کیا ہے. رن آف میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کردوغلو صاحب کی قسمت جاگے گی یا اردوان صاحب اپنا مقام جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے؟ واسب اس الیکشن میں پہلی بار یہ ہوا کہ اسلامسٹ, سیکولر, نیشنلسٹ, سوشلسٹ سب نے مل کر ایک اتحاد بنایا. میں اسلامسٹ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس اتحاد میں 6 جماعتی اتحاد میں نجم الدین اربکان کی پارٹی وہ بھی شامل تھی. اربکان صاحب کی جو پارٹی تھی اس کے 3-4 حصے ہوئے تھے. یہ جو آگ پارٹی ہے یہ بھی اسی کا ہے, یہ اردوان صاحب بھی اسی پارٹی کا حصہ تھے. یہ الگ ہو گئے, پھر وہ تقسیم ہوئی اس پارٹی میں. اور کلیج صاحب جو ہیں وہ بظاہر یہ لگ رہا تھا, اور ان کی جو کامیابی ہے اردوان کی 50% جو الیکشن وہ لے گئے ہیں, 51% نہیں لے سکے. یہ تمام جو سروے رپورٹیں تھی اور مغربی میڈیا کے جو اندازے تھے, جو تجزیے تھے, جو وہ سب کے برعکس ہوا ہے. کسی کو یہ توقع نہیں تھی, وہ جتوائے بیٹھے تھے. اور کئی وجوہات تھیں. ایک تو پوری دنیا میں جو ریسیشن ہے اس کے ترکی پر اثرات ہوئے. لیرا جو تھا وہ لیر ہو گیا پہلے کی طرح, جو ایک دور میں اس حد تک تو نہیں ہوا جب 80s میں 70s میں ہوتا تھا, لیکن جو معیشت کو بہتر کیا تھا اردوان نے, اردوان کی پارٹی نے, وہ پھر بگاڑ کا شکار ہوئی. زلزلہ ایک فیکٹر تھا. پھر زلزلہ ایک فیکٹر تھا. شامی مہاجرین کے ایشو کو بہت اٹھایا گیا, کیونکہ ایران نے جب یہ ایسی آپ مثال لے لیں جس طرح افغان مہاجرین کو ایران نے ایک خاص ایریا میں رکھا, اور اس کی وجہ سے ایران کی معیشت پر, ایران کے سماج پر کوئی اثرات بہت زیادہ مرتب نہیں ہوئے. پاکستان میں ہم نے کھلی چھوٹ دے دی تو یہاں ہماری معیشت, ہمارا سماج, ہمارا سیاسی سٹرکچر بھی متاثر ہوا اس کی وجہ سے. تو یہی کام اردوان نے ان شامیوں کے ساتھ کیا. ان کو کارڈ بھی دے دیے, ان کو کاروبار کی اجازت بھی دے دی, کچھ لوگوں کو نیشنلٹی بھی مل گئی. تو اس کی وجہ سے وہاں ایک کمپین تھی کہ ہماری معیشت پر یہ بہت بڑا شامی مہاجرین جو ہیں وہ بوجھ ہیں. اچھا, ایک 20 سال سے وہ اقتدار میں ہے پارٹی, تو اس کے بھی بہرحال ایک اثرات ہوتے ہیں. پھر جو آمرانہ اقدامات کیے سوشل میڈیا کے ساتھ, ریگولر میڈیا کے خلاف, اپنی سیاسی مخالفین کے خلاف,
اس کا بھی بہت پروپیگنڈا ہوا اور یورپی میڈیا نے امریکن میڈیا نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا، لیکن انہیں کیے اچھا اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ کمپیریزن ود رشیا بھی تو ہو رہا تھا کہ پیوٹن صاحب کا اور اردوان صاحب کا ماڈل آلموسٹ سیم ہے، اقتدار میں آنے کا، وزارت عظمیٰ سے صدر، پھر اس کا دورانیہ، وہ بھی ایک ایشو تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس دفعہ اردوان کا الیکشن جیتنا محال ہے، ناممکن، مشکل نہیں ناممکن ہے، لیکن بالکل اس کے برعکس ہوا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اردوان صاحب ایک تو بہت اچھے اوریٹر ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، وہ اپنا معافی الضمیر جو ہے وہ جب بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ اچھا دوسرا یہ تھا کہ ان کے جو مخالفین تھے ان کا سارا زور اس بات پر رہا، ترقی پسندی، سیکولرزم، یہ سیکولرزم کی بات کرتے تھے، کمال اتاترک کی بھی بات کرتے تھے، لیکن ساتھ مذہبی ٹچ جو تھا وہ بھی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، جب کمپین ختم ہوئی ہے، انتخابی مہم ختم ہوئی جیسے آخری، تو وہ جو صاحب ہیں وہ گئے ہیں کمال اتاترک کے مزار پر، وہاں حاضری دی، آخری ان کی وہاں ختم کیا اپنی کمپین۔ انہوں نے مسجد آیا صوفیہ میں آ کے اپنی مہم ختم کی ہے۔ تو جو مذہبی وہاں احیاء ہوا ہے ترکی کے اندر، اس کا بھرپور فائدہ اردوان نے اٹھایا ہے۔ حالانکہ الزام ان پر یہ تھا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تعلقات بہت اچھے کر لیے، یہ منافقت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن ثابت یہ ہوا کہ عوام وہاں، اچھا زلزلہ کہا یہ جا رہا تھا کہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے بہت زیادہ، لیکن جو کچھ سامنے آیا، نتائج سے پتہ چلا کہ اردوان نے مس ہینڈلنگ نہیں کی۔ لوگ کم از کم سمجھتے ہیں جتنی بڑی 50,000 لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہوئی، اس میں اموات ہوئی ہیں، اس کے بعد وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہینڈلنگ ان کی بہتر تھی۔ ایک بڑا رن آف الیکشن جو ہے بظاہر یہ ہے کہ رن آف الیکشن میں بھی اردوان جو ہے وہ، کیونکہ یہ جو رن آف الیکشن کی ضرورت اس لیے آئی کہ وہ تیسرا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ 5% سے زیادہ ووٹ لے گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ رن آف الیکشن کی ضرورت پڑی ہے۔ اب شاید اردوان کے لیے 1-1.5%، اب تو 1-on-1 مقابلہ ہے نا، 15% سے کم والے تو آؤٹ ہو چکے ہیں، 1-1.5%، 2% کا اضافہ اردوان کے لیے شاید مشکل ہو، اس لیے کہ ایک ایج تو اس کو حاصل ہے نا اردوان کو کہ وہ الیکشن اکثریت کا ووٹ لینے میں کامیاب رہا ہے، ایک امپریشن آ گیا ہے، امپریشن آ گیا کہ یہ تو کامیاب ہو گیا ہے، تو اب اس کو جو فینس پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ووٹ دے دیں گے، کیونکہ ان کو ووٹ لینے ہیں 6% کا اضافہ کرنا ہے، وہ 45 پہ ہے، اس کو 6% ووٹ چاہیے، اس کو 1% چاہیے، 1 والے کے 2 ہو سکتے ہیں، 6 والے کے 4 بھی ہوں، 3 بھی ہوں، 2 بھی ہوں، تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا اب ارشاد صاحب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں آج جو وزیر آئی ٹی ہیں امین الحق صاحب، انہوں نے بھی کہا جی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اینٹیٹیز ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے درمیان اتنا زیادہ ہے کہ اگر آج آپ مذاکرات کی بات کریں تو جو حکومت کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ خان بند گلی میں جا چکا ہے اور اس کے پاس کوئی اب چارہ کار نہیں ہے، اور یہ مذاکرات کو بھی ایک ٹریپ کے طور پر لے گا۔ دوسری جانب دیکھیں، جب الیکشن پہ بھی بات ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی کے حلقوں سے یہ باتیں سامنے آ رہی تھی، جی انہوں نے الیکشن کروانے نہیں ہیں، یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جواب جمع کروانے کے لیے، اور یہ ٹریپ کر رہے ہیں۔ اب ایک چیز تو ہمیں کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کم از کم اگست تک تو کوئی انتخابات کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس ٹرسٹ کو بحال کون کرے گا جو ان اینٹیٹیز کے درمیان ہے؟ آج یہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں، اب دیکھیں اس میں 2 چیزیں، دونوں کو سبق بھی ملا ہے اس ساری صورتحال میں۔ خان صاحب کو بھی یہ پتہ چلا، جو ان کا ایک تاثر تھا یا ان کو ایک یقین تھا اس بات کا کہ میری پارٹی کو اب کوئی نہیں ہلا سکتا، وہ ایک بھرم تو ٹوٹا ہے نا۔ جی اب 2 ہیں، 2 کے 4 ہوں گے، 4 کے 8 ہوں گے، وجوہات جو بھی ہوں، جو بھی آپ کو جسٹیفیکیشن دیں، لیکن ٹوٹ پھوٹ تو ہوگی۔ عامر کیانی وہ شخص ہے جس کو کرپشن کے الزام میں خود ہٹایا خان صاحب نے، اور پھر سیکرٹری جنرل بنا دیا، اتنا قابل اعتماد ہیں، حکمراں پارٹی کا سیکرٹری جنرل، تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل، تو اب وہ بھی چھوڑ گیا ہے۔ تو یہ خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ جو سبق حکمران جماعت کے لیے ہے کہ آپ نے یہ کچھ بھی کر لیا، یہ کروا لیا،
لیکن اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ آپ اپنی کوئی پاپولیرٹی گین کر رہے ہوں. جی دیکھیں نا، عمران خان جس دن گرفتار ہوا تھا اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دن سٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلا جاتا، ڈالر بھی گرتا. کیوں؟ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ حکومت مضبوط ہے، ایک مضبوط حکومت کا تاثر ملا تھا، اور مضبوط حکومت سب کچھ کر سکتی ہے. اور وہ لیکن اس کے برعکس ہوا. تو آج حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہم اگر مذاکرات کی طرف، استحکام کی طرف، افہام تفہیم کی طرف نہیں جاتے تو آئی ایم ایف تو ہمیں پلہ پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان کی اچھا، سیاست دوست ضد ملک برقرار رہے ہماری گی. مدد کریں گے، دوست ملک ہماری مدد کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن اس سے آپ روزمرہ کے معاملات چلا سکتے وہ ہیں. تو obvious آپ سی کو بات ہے نا. معیشت بہتر نہیں کر سکتے. دیکھیے وہ تو آبویس سی بات ہے کہ ایک گھر میں لڑائی ہو، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہو یا باپ بیٹے سے لڑ رہا ہو، ان کے ساتھ رشتہ داری کون کرتا ہے؟ جی سوال تو یہ ہے نا، یا تعلق داری کون نبھاتا ہے؟ یہ تو بڑی نہیں، کلیئر یہ سی ایک بات ہے. دوسرا پہلو ہے. میں نے کہا تھا وہ نبھانے کے لیے تیار بھی ہو جائیں. دیکھیں آئی ایم ایف کی جب آپ کو سپورٹ ملتی ہے، جب آپ اس کا کوئی پروگرام لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے تو اس وقت 19 میں بھی مل رہے تھے ہمیں، یہ تو نہیں تھا کہ ہم بالکل فلاپ ہو گئے تھے. لیکن کیا ہوا کہ اس کے بغیر سعودی عرب پیسہ دے دے، چین دے دے، کچھ بھی دے دے، لیکن وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کو مدد ملتی ہے وہ نہیں مل سکتی. صحیح ہے. اب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا ایک امپریشن ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فیصل کریم کنڈی سائن کریں گے، ان سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے. آپ وزیر مملکت برائے پاورٹی ایلیویشن ہیں. بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے وقت کا. کنڈی صاحب، اب معاملات یہ ہیں کہ ایک لمحے کو اگر مان بھی لیا جائے کہ عمران خان کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے آپ نے، تو مذاکرات کے علاوہ بھی کیا کوئی آپشن ہے کیا؟ کیونکہ وزیر آئی ٹی امین الحق صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے. کیا حکومت مذاکرات کر سکتی ہے یا کرنا چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے بند گلی میں پہنچا ہے. عمران خان صاحب نے پوری زندگی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑا مارا ہے، لیکن وہ اتنے جو ہے وہ لاڈلے اور اتنے ان کے جو ہے بلو آئیڈ کے کہ ہمیشہ ان کی ہر جو ہے بات کو، ہر اس کی جو ہے آپ کہیں کہ بہت بڑی غلطی بھی کرتے تھے کہ ان کو جو ہے نا وہ معاف کریں گے. دیکھیے، پولیٹکس میں مذاکرات ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ہمیشہ ہم نے ڈائلاگس کی بات کی ہے، ہم نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے، اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈائلاگس نہیں ہو سکتے. ابھی بھی جب ڈائلاگس ہو رہے تھے تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کی کہ ہمیں ڈائلاگس کرنے چاہیے، اور ہم نے کچھ اپنی اتحادی جماعتوں کو راضی بھی کیا کہ ہم ڈائلاگس کرنے چاہیے. انفارچونیٹلی پولرائزیشن اس ملک میں، پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے، اور یہی عمران خان صاحب سے کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ نہیں کروں گا. ہمارے اوپر جو الزامات وہ لگاتے تھے، جب خود ان کے اوپر ایک الزام لگا اور ایک اس کیس میں ہوگا تو پھر کہہ رہے نہیں میں تو انٹچیبل ہوں، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے کہ پاکستان کے قوم کے پیسے، پاکستان کے جو پیسے آ رہے ہیں وہ میں سپریم کورٹ میں جمع کراؤں یا وفاقی حکومت کے پاس آئے ہیں، اس سے بھی نہیں پوچھا جائے، اور بلکہ مجھے جو ہے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. لہٰذا ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ بات ڈائلاگس کی ہوتی ہے. لیکن جو ایکٹ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس دوران کیا 9 مئی کا، کیا آپ اس کو کوئی اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے؟ سیاست ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف تقریریں بھی کریں گے، نعرے بازی بھی کریں گے، الزامات بھی لگائیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن یہ کام جو انہوں نے کیا یہ تو میں سمجھتا ہوں کسی کی تو کوئی ایسی ماضی میں مجھے نہیں لگتا کہ مثال ملتی ہوگی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کہا جائے ورکروں سے یہ کام کریں. نہیں، سوال ہمارا یہی ہے کہ اب آپ مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ یہ 9 مئی کے مجرم ہیں یا ملزم ہیں، تو ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جی کنڈی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی ہے یا نہیں ہوتے اور بات ہے، لیکن مذاکرات تو پولیٹیکل پارٹی کے درمیان ہوتے ہیں. ہم تو یہی جی آ رہی ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں. جی مذاکرات ہی جو ہے وہ اس مسئلے کا حل ہے. اور میں آج بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ بلیو کرتا ہوں کہ ڈائلاگس کے ذریعے تمام سیاسی جماعتوں کو
اکراس بورڈ بیٹھنا پڑے گا جی اور ڈائلاگس کرنے پڑیں گے تاکہ ہم اس ملک کو اس قسم کے بحران سے نکالیں. دیکھیں اب یہ ملک جو ہے بہت ایک بڑے بحران میں ہے، پولیٹیکل بحران کہیں، اکنامیکل بحران کہیں، جو بھی کہیں. پچھلے دن ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی تقریباً 16ویں غالباً سالگرہ منا رہے تھے. 2006 کو محترمہ شہید کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا. اس کے کچھ شکایات ابھی بھی رہتے ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے. لیکن اس ملک کو اس وقت چارٹر آف پراسپیرٹی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو جو ہے بیٹھ کر چارٹر آف پراسپیرٹی کی طرف جانا پڑے گا. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس تمام مسئلے کا حل الیکشن ہے. پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس کو اس آئندہ مینڈیٹ دیتے ہیں اور اس کو حقیقت مرانی اس ملک پر. اچھا کونی صاحب یہ فرمائیں کہ چیف جسٹس کے خلاف آپ ریفرنس کب تک جمع کرا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ کرنا ہے اور کل پارلیمنٹ میں کل پرسوں یہ چیز ڈیبیٹ ہوئی اور اس میں فیصلہ ہوا ہے. تو اب یہ بھی جو چیز تیار ہوگی تو جیسی تیار ہوگی تو پھر وہ سب کے سامنے ہی ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں اس وقت جو حال ہمارے اداروں کا ہے، خاص کر ایک ادارے کا ہے، اور ادارے کو میں نہیں کہوں گا کہ کچھ شخصیات کا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے دو بلڈنگ ایک دوسرے کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں. ایک کا کام ہے اس ملک میں عدل اور انصاف دینا اور ایک کا کام ہے قانون سازی کرنا. اگر عدل اور انصاف دینے والے عدل اور انصاف نہ دیں اور وہ قانون سازی شروع کر دیں اور حکومتیں چلانا شروع کر دیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ جوڈیشری میں کچھ شخصیات جو ہیں وہ بڑی کنٹروورشل بھی بن چکی ہیں اور جس قسم کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ تو ماضی کی تاریخ ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا، شاید آپ کو یاد آتا ہو کہ اس قسم کے فیصلے ہوئے ہوں، اس قسم کی سپورٹ ملی ہو اور اس قسم کا جو ہے وہ بیہیویئر ہو کسی کے ساتھ. تو یہ تو تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے، یہ بھی تاریخ میں جو ہے وہ ایک سیاہ باب کے ساتھ لکھا جائے گا. کنڈی صاحب لیکن قانون سازی بھی آپ ایسے کرتے ہیں. ابھی آپ توہین پارلیمنٹ کا ایک بل لے آئے اور ہمیں یہ خدشہ ہے جو میڈیا کمیونٹی ہے کہ عدلیہ کے خلاف تو پتہ نہیں استعمال ہو نہ ہو، کسی اور کے خلاف ہو نہ، ہمارے خلاف ضرور استعمال ہوگا کیونکہ یہاں جو بھی قانون بنتا ہے سب سے پہلے اس کا نشانہ میڈیا بن جاتا ہے. ایک پارلیمنٹ جو عوام کے ووٹوں سے وجود میں آتی ہے اور وہ جواب دہ ہے عوام کو، اور اس کے جو ممبران ہیں یا اس کے جو معاملات ہیں اس پر ہر شخص کو سوال کرنے کا، یہ بتانے کا کہ جی آپ نے یہ غلط کیا ہے، حق ہے. آپ توہین پارلیمنٹ کا قانون لگانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی کسی عدالت میں اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے فیصلے کو اپیل کا حق بھی آپ محروم کرتے ہیں. اس طرح کی قانون سازی آپ کریں گے تو پھر عدالتیں مداخلت تو کریں گی. دیکھیں اس پہ تو آپ بالکل یقین رکھیں اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میڈیا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی وہ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا کے ساتھ، اپنے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا خدا نخواستہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کہ آپ کو توہین جو ہے وہ پارلیمنٹ کو لائے. جب توہین عدالت ہو سکتی ہے ہر کسی، کیا پارلیمنٹ کی بھی کوئی عزت ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کہ نہیں پارلیمنٹ کی واحد ادارے اس ملک میں جس کی توہین ہو سکتی ہے، باقی کسی ادارے کی توہین نہیں ہو سکتی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی پارلیمنٹ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی بھی آنر کیا جائے، اس کی بھی آپ کی دیکھیں عزت کروائی جائے. میں بھی آپ کے میرے ساتھ 100 اختلافات ہوں گے، آپ مجھ سے سوالات سخت بھی پوچھیں گے اور نرم بھی پوچھیں گے، اور اگر آپ سخت پوچھیں گے میں بولوں گا شاید آپ میرے خلاف ہیں، اور اگر اچھے سوال پوچھیں میں بولوں گا میرے اپوننٹ بولیں گے یہ دیکھیں آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا ایک حق ہے کہ ہم آپ کے اکاؤنٹیبل ہیں، عوام کی بھی اکاؤنٹیبل ہیں. آپ کے سامنے بھی روزانہ رات 7 سے 11 بجے تک کسی نہ کسی چینل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، دیر ہوتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں دیکھیں آپ مجھے بتائیں، آپ خود دل پہ بات رکھیں، کبھی کسی مجرم یا ملزم کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے جو اس خاص کے ساتھ ہوا؟ اور پھر جو سپریم کورٹ کے کنڈی صاحب ہم ذرا اس پہ آتے ہیں، کنڈی صاحب اس پہ آتے ہیں، جو ایک سینیریو تھا، کنڈی صاحب جو آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کا الزام لگا رہے ہیں اس پہ آتے ہیں. لیکن ہمارا ایک سوال ہے، دیکھیں آپ ہم سے زیادہ جو اکاؤنٹیبل ہیں ڈیموکریسی کے اندر، پارلیمنٹ اکاؤنٹیبل ہے ان فرنٹ آف پبلک، ہم تو ایک میڈیم بن رہے ہیں نا. اگر پبلک آپ سے سوال پوچھے گی اس کا کیا جو آپ نے بنایا ہے قانون، اس میں کیا اگر عام لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے یا آپ پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے تو وہ 6 مہینے سزا ان کے لیے بھی ہوگی، 10 سال جرمانہ بھی ہوگا.
یہ مطلب یہ سمجھ نہیں آتی کیا یہ جو جمہوری روایات ہیں یا روح ہے اس کے خلاف نہیں ہے؟ بریچ آف پریویلیج کا قانون پہلے سے موجود ہے، آپ بلاتے بھی ہیں، آپ انکوائری بھی کرتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں بسا اوقات، اس کی موجودگی میں ایک نئے قانون بنانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیے پریویلیج ایک اور وہ ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹیرینس کے حوالے سے ہے، جو کہ قومی اسمبلی یا سینٹ کے ممبرز ہیں، وہ اپنا پریویلیج موشن ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ سخت سوال پوچھیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب 2008 میں حکومت میں آئی تھی اور 2013 کا تھے، ہمارے جو میڈیا ٹرائل ہوا شاید میں سمجھتا ہوں کسی کا ہوگا، اگر آپ اس میں تھوڑی سی اگر انصاف کا تقاضا ڈالیں جس قسم کے ہمارا ہو رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ 2008 سے 13 تک کی ٹی وی چینلز کو اٹھائیں، ہمارا میڈیا ٹرائل دیکھیں، اور پھر 2018 سے جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کا دیکھیں کہ ان کے ساتھ میڈیا کیا کرتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو بہت چیزیں، ہم نے تو بہت سے تعلق سوالات بھی اور بہت سے چینل ایسے تھے کہ ہم رات کو شاید سوتے تھے اور صبح ہم دوبارہ اٹھتے تھے، دیکھتے کہ ہماری حکومت ہے کہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ چینلز کچھ ایسے تھے جو ہماری رات کو حکومت ختم کر کے سوتے تھے اور صبح ہم دوبارہ چیک کرتے حکومت ہماری ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، ہم نے بہت سی چیزیں اتار چڑھاؤ بہت سی چیزوں کو ہم نے فیس کی ہیں۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ کسی پہ پابندی لگائیں، کسی پہ ایسی چیز کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہمیشہ میڈیا کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آگے رہی، اور ہمیشہ ہم بھی نہیں، اگر یہی قانون کنڈی صاحب عمران خان کے ہاتھ لگ گیا تو پھر، لیکن یہی قانون اگر عمران خان کے ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی قانون اگر عمران خان کے ہاتھ لگ گیا، اس نے آپ کے خلاف بھی استعمال کرنا ہے، ہمارے خلاف بھی۔ تو پارلیمنٹ ہے۔ جی 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 کنڈی صاحب، دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن ہونے اور عمران خان صاحب نے الیکشن جیتنا نہیں ہے، تو اس سوچ میں کہ عمران خان الیکشن جیتیں گے۔ عمران خان ہمارے اپنے خیال میں ہمیں یقین ہے پاکستان کی عوام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اگلا مینڈیٹ دے گی۔ اب ایف اینڈ بٹس پہ اگر ہم جائیں، اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو پہلے بھی عمران خان نے 4 سال حکومت کی، ان کے ہاتھ بہت سی چیزیں لگیں اور انہیں ہمیشہ ہر چیز کا ستیہ ناز کیا، ہر اداروں کا، ہر چیزوں کا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے عوام نے دوبارہ عمران خان کو کوئی مینڈیٹ دینا۔ نہیں، لیکن یہ تو ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جی وہ الیکشن میں ہار بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ہارنے کے لیے الیکشن کیوں کرائیں، یہ تو عمران خان جیت جائے گا۔ آپ کے ساتھیوں کا ہی خوف ہے جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں، پنجاب کے الیکشن نہیں ہو رہے، کے پی کے الیکشن نہیں ہو رہے۔ نہیں، نہ ہمارے ساتھیوں کا خوف ہے، نہ ہمیں خوف ہے، ہم ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں بلدیاتی الیکشن سندھ میں ہوا اور سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ ہم تو اسی لیے ڈائلاگ کر رہے تھے کہ الیکشن اس ملک کے اندر ہوں۔ ٹھیک ہے کنڈی صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا کریم کنڈی صاحب، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔